औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि आज जो पैगाम मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाने जा रहा हूं ये आसानी से पहुंचा सकूं। आज सर छोटी छोटी जो है ना वो 3 सूरतें हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों को वार्म अप करने के लिए। तो ये बताएं जी, दौरे हाजिर में कौन सी कौम है जो बनी इसराइल है? क्योंकि आपको पता ना कि आधा से ज्यादा कुरान जो है ना वो बनी इसराइल के तज़किरों से, कहानियों से भरा पड़ा है। या बनी इसराइल, या बनी इसराइल। तो कोई बंदा बताए जी माइक अनम्यूट करके, कौन है बनी इसराइल? कौन सी नेशन, कौन सी कौम है? बहुत बड़ा आसान मुश्किल। सवाल है जी। माजिद भाई बोलें, आवाज नहीं आ रही माजिद भाई आपकी। आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज या कोई मसला है इंटरनेट में? सॉरी। नहीं आ रही है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज डॉक्टर साहब? आ रही है। अच्छा अच्छा, माजिद भाई कुछ कह रहे थे, उनकी आवाज एकदम से गायब होगी तो आई थॉट कि कोई इंटरनेट में मसला तो नहीं आ गया। जी, कोई गेस करना, कोई बताना चाहेगा भाई कौन है बनी इसराइल? यहूदी। चले यार, ये तो बड़ा आसान सवाल था। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। जी लेट्स मूव ऑन जी। तो आज जो है वो ये हमारे होंगे जी प्रेजेंटेशन के सेक्शंस, और इंशाल्लाह 30 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे हम इसको कवर करें। तो सबसे पहले सूरह जुमुआ या अल जुमुआ, या लेकिन उर्दू में जुमा इसको कहते हैं। तो ये 62nd चैप्टर है जी। छोटा सा चैप्टर है और इसके 2 रकू हैं, 11 आयात हैं इसकी। और जो है ये मदनी ही है सारी की सारी सूरत। लेकिन कहते हैं जी कि जो है ये 2 मुख्तलिफ टाइम पे ये नाजिल हुई है। जो इसका पहला रकू है वो 7वीं हिजरी में आया है, और ये बिल्कुल जो है ना वो मिलता जुलता ड्यूरेशन है जब सूरह नूर भी नाजिल हुई है आफ्टर फतह खैबर के बाद। और जो इसका दूसरा रकू है वो हिजरत के फौरन बाद का ड्यूरेशन है, और आपको जो है ना इसके सब्जेक्ट से बखूबी अंदाजा हो जाएगा जो पहला साल था हिजरत का। तो जो मेन हमारा थीम है जी वो 2 ही चीजें हैं इस सूरत के अंदर। एक तो यहूदियों के हवाले से बात की गई है, और दूसरा जुमे के हवाले से बात की गई है। अच्छा सर, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये यहूदी जो हैं इनकी इस्लाम से जो है वो नफरत है क्यों? वैसे इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी या क्या थ्योरी क्या है इसके पीछे? कोई अपने ख्यालात शेयर करे जी, माइक अनम्यूट करके। जागते रहें आप लोग यार, मैं इसलिए आप लोगों को बार बार झंझोड़ रहा हूँ। बनी इस्माइल और बनी इसराइल का जी फर्क बिल्कुल जनाब। जबरदस्त माजिद भाई, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो बेसिकली उनको सिर्फ इस बात का ही सबसे बड़ा गम और दुख है जी कि सारे ही प्रॉफिट्स जो हैं वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनकी जनरेशन से आए हैं, एक्सेप्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन से हैं। तो वो इस चीज़ को हज़म ही नहीं कर पा रहे थे भाई कि ये हमने इतनी बड़ी सल्तनत जो कायम की है, दीन की सल्तनत की बात कर रहा हूँ, कि अब उस सल्तनत पे एक और कौम का कब्जा आ गया है। तो ये चीज़ जो थी ना उनके लिए नागवार थी, जिस वजह से वो इस्लाम के दुश्मन बने रहे हैं और इसकी मुखालफत करते रहे हैं। और बनी इसराइल भी आप ज़हन में रखें, बनी इसराइल उनको इसलिए कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम है, और उन्हीं के नाम के मुताबिक जो है ना इनको बनी इसराइल कहते हैं, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो फादर हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो यहूदियों की बात करते हैं जी। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वही है जिसने उम्मियों, क्योंकि ये जो यहूदी थे ये अरब के जो लोग हैं अरबों को उम्मी कहते थे, और ये मतलब बड़े कह लें कि तसव्वुर किया जाता था उनके यहाँ कि भाई ये बड़ी नीच कौम है, ये उम्मी है, ये नीच कौम है। जैसे हिंदुओं में शूदर कहते हैं ना जी कि ये बहुत ही नीच कौम है, तो उम्मी अरबों के लिए लोग लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ने फिर उसको इंडोर्स किया है कि वही है
جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں کہاں سے نبی لے کے آیا ہوں، میں امیوں میں سے لے کے آیا ہوں۔ امی ویسے ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رہتی دنیا کے لیے جو ہیں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو ہے نا، یہ ہم نے اپنی پریزنٹیشن میں لاسٹ ویک بات کی تھی کہ انٹلیکٹ جو ہے نا وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی انٹلیکٹ ہے اور ایک اسپرچول انٹلیکٹ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ یہودیوں کو کہا ہے جی کہ ان کا جو اسپرچول انٹلیکٹ ہے نا جی، وہ ایک گدھے سے بھی کمتر ہے۔ وہ جو ماجد بھائی نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، یعنی کہ اس پر عمل نہ کیا اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان جیوز کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو اسکالرز تھے، جنہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی اور انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا میں آئیں گے، اور بڑی واضح بشارتیں اس میں بتائی گئی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی ان آیات کو جھٹلا دیا۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ ان کو گدھوں سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے۔ اچھا، اب اس سے ایک اور امپلیکیشن یہاں یہ بھی نکلتی ہے سر کہ جو بھی شخص جو ہے نا وہ علم رکھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا نا، مطلب یہ ایک تو سچویشنل میننگ ہو گیا جو میں نے پہلے بتایا ہے، لیکن ایک اس کا یونیورسل میننگ اگر ہم لیں گے تو جو بھی شخص علم رکھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا یا اس کا اثر نہیں لیتا، تو وہ جو ہے نا وہ گدھا ہی ہے۔ اس کی مثال ویسے ہی ہوگی کہ گدھے کی وجہ سے کتابیں لدی ہوئی ہیں اور لیکن کوئی اثر نہیں لے رہا وہ ان چیزوں سے۔ اچھا جی، یہ آپ اللہ نے یہودیوں سے یہاں پہ پوچھا ہے کہ تم لوگ بڑے اسپیشل ہو، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس ظام میں سچے ہو۔ لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ اچھا، اب ایک تو اس کی یہ جو ہے نا سچویشنل میننگ ہوگی کہ یہودی سمجھتے تھے جی ہم افضل ہیں اور ہمارے اندر یہ نبی آئیں گے، تو اللہ نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہو گیا، دوسرا جو ہمارے لیے ہے نا جی، ایک اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ ہر ایک پہ اپلائی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں کوئی خاص نہیں ہے کہ مسلمان یہ کہیں جی کہ ہمارے پاس گارنٹی ہے اور ہم نے جنت کے اندر جانا ہے، تو یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، اعمال کی بنیاد پر ہی ہوگا، ادروائز اللہ کی نظر میں کوئی اسپیشل نہیں ہے۔ اسپیشل وہی ہے جس کا جو ہے نا تقویٰ جتنا زیادہ ہے۔ دوسرا سبجیکٹ ہے جی ہمارا جمعے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک دفعہ جو پہلا جمعہ ہوا ہے، مطلب شروع کے جمعوں میں، اس میں جو ہے مسلمان جو ہے خطبے کے دوران وہاں پر میلہ لگا ہوا تھا، تو میلہ کے لوگ جب سے آئے ہیں ڈھول شول بجائے تو لوگ جو ہے وہ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پھر اس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ریئیکٹ کیا ہے کہ بھئی ایسے جمعے کے دوران خطبے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا اور جمعے کا جو ہے وہ رسپیکٹ نہ کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہ ایک تو سچویشنل میننگ ہو گیا، اور دوسرا اس کا یونیورسل میننگ یہی ہے جی کہ جمعے کے درمیان جو ہے نا، جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے کے لیے جائیں، اور جو تجارت ہے اور باقی چیزیں ہیں اس کو کچھ عرصے کے لیے، آپ کچھ دیر کے لیے ہولڈ پہ چھوڑ دیں۔ تو یہ جمعے کے آداب اور فرائض ہیں جی، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ میں نے ساتھ میں عربی بھی لکھی ہے کہ یہ ہر جمعے کی نماز میں ہم لوگ جو ہیں یہ سنتے ہیں۔ اس کا میں مفہوم پڑھ دیتا ہوں جی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
اگر تم جانو، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو یہ سر جمعے والے دن جو ہے، جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو یہ مینڈیٹری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اور جمعے کی نماز کے بعد ہم پھر اپنی ایکٹیویٹیز کو ریزیوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سر ہمارا پہلا جو تھا وہ ختم ہوا سبجیکٹ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سر ہماری جو دوسری صورت ہے اس کی طرف۔ تو یہ آپ لوگ مجھے کنفرم کر دیں جی، سب کو سکرین نظر آ رہی ہے جی؟ کنفرم جناب۔ اچھا، یہ سر ایک نیا مجھے ماڈرن تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں نے کہا فریش کرتا ہوں، یہ ماڈرن جوک مجھے نظر آیا ہے جی، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بچہ پیدا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ امبلائکل کارڈ نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی کہ جو نئے ماڈلز ہیں نا وہ آج کل کارڈ لیس آ رہے ہیں۔ تو دوسری جو ہمارے دوسرا سورت ہے وہ ہے سورہ المنافقون، اس کی طرف آتے ہیں جی۔ تو یہ 63rd چیپٹر ہے، یہ بھی چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، اس کی 11 آیات ہیں، اور یہ 6 ہجری میں جو ہے سورہ نور کے آس پاس ہی اس دوران یہ والی سورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے جو مین سبجیکٹس ہیں وہ منافقوں کے حوالے سے ہیں، اور خاص طور پہ نام لیے بغیر جو ہے نا اس میں عبداللہ بن ابی کے حوالے سے ساری بات کی گئی ہے، اور اس کو بہت سخت جو ہے نا ملامت اور لعن طعن کی گئی ہے اس سورت کے اندر۔ اور دوسرا جو بڑا سبجیکٹ ہے وہ صدقہ خیرات اور مال و اولاد کے حوالے سے ہے۔ تو جو جرائم تھے جی منافقوں کے، وہ تھوڑے سے میں نے سمرائز کر دی ہیں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ یہاں پہ بند جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منافقوں کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو سر جو سب سے پہلے ہے نا اس کی غداریوں کا سلسلہ ڈے 1 سے چلتا آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر واقعے کی جو ہے نا وہ خبر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو سب سے پہلے جناب جو غزوہ بنی کینکا جس کا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا، یہ لوہار تھے اور یہ جو نا ہتھیار وغیرہ بناتے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، مسلمان عورت کے ساتھ۔ تو پھر اس کا جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیراؤ کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے اس قبیلے کا۔ تو جو عبداللہ بن ابی ہے وہ سفارشی بنا تھا ان کا جی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے اور ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد غزوہ بنی نذیر جس کی ہم نے لاسٹ جو ہے ویک ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کے اندر بھی جب یہ غزوہ ہوا ہے اور ان کا گھیراؤ کیا گیا ہے، جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد تو پھر اس دوران جو ہے نا عبداللہ بن ابی ان کو پیغام پہنچاتا رہا جی کہ میں ایک آرمی لے کے آؤں گا اور تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ 300 لوگ تھے جو منافقین تھے، یہ عین موقع پہ جو تھے نا مسلمانوں کی ٹوٹل فوج 1000 کی تھی، اس میں سے 300 لوگ یہ لے کے واپس چلا گیا۔ غزوہ بنی قریظہ جو ہے یہ غزوہ احد کے بعد جب ہوا ہے، تو اس میں عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ان کے حوصلے بڑھانے والا اور پیغام پہنچانے والا مین بندہ تھا، جو ان کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگ جمے رہو، ایک بہت بڑی فوج ہے جو مکہ سے آ رہی ہے تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ پھر غزوہ بنی المستلق سے واپسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 واقعات ہوئے، ایک تو عفق کا واقعہ ہوا جس میں اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بڑے سخت قسم کے الزامات لگائے، اور دوسرا ایک کنویں کے اوپر پانی کی جو لڑائی تھی اس میں اوس اور خزرج کے جو 2 قبیلے ہیں ان کو آمنے سامنے لا کے عبداللہ بن ابی نے کھڑا کر دیا، قبیلے کی بنیاد پہ اس نے ان کے درمیان لڑائی کرا دی۔ اور پھر اس نے یہ کہا تھا جی کہ عزت والا جو ہے نا وہ ذلیل شخص کو مدینہ پہنچنے کے بعد جو ہے نا وہ نکال دے گا۔ اور جب اس نے یہ والے الفاظ کہے تھے نا تو حضرت زید بن ارقم جو اس ٹائم جو ینگ تھے، ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، انہوں نے یہ الفاظ سنے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتائے تھے، تو یہ صاف مکر گیا تھا، اس نے کہا تھا جی کہ یہ زید بن ارقم جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے یہ پوری ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت اس کی لعن طعن کی ہے جی۔ آیت نمبر 1 سے 8 یہ پورے کا پورا ایک ہی سبجیکٹ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔
انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار, یہ بڑا دیکھنے میں بڑا ڈیل ڈول والا جناب جو ہے نا عبداللہ بن ابی, بڑے اس کی شخصیت تھی. بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. اور بڑی یہ مکھن لگاتا تھا, مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے نا ہر جمعے سے پہلے گیت گاتا تھا اور بڑے جو ہے نا اس طرح کے باتیں کرتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا تھا. مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے. لیکن مطلب یہ ہے کہ بالکل یہ استعمال کے قابل نہیں ہے, یہ کسی قابل نہیں ہے یہ لوگ. اللہ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے, کیونکہ دل میں ان کے چور تھا نا, تو کوئی اونچا بولتا تھا ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ہم شاید پکڑے گئے. یہ پکے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو, اللہ کی مار ان پر, یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے, تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی, تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہے, اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. یہ جب اوس اور خزرج کی لڑائی کروائی نا اس نے ادھر کنویں کے اوپر, تو اس نے کہا جی کہ ہم ہی ان کو پیسے دے کے ہم نے اتنا ان کو اپنے سروں پہ چڑھا دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا آج ہمارے سر پہ آ گئے اور ہم سے لڑائیاں کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو بھی تم لوگوں نے پیسے پوسے دے کے ان کو سپانسر کر رہے ہو نا, یہ بند کر دو. حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے, مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر. تو یہ اس ٹائم تو اس نے حضرت زید بن ارقم کو جھوٹا کر دیا, لیکن پھر اللہ نے یہ آیات جو ہے نا بھیج کر جو ہے نا ان کو سچا ثابت کیا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے, مگر یہ منافق جانتے نہیں. تو یہ سر مین ایک جو سبجیکٹ تھا ہمارا ختم ہوا, اور اس کی امپلیکیشنز پہ آپ تھوڑا غور کر لیں. ویسے تو اس سے ہزارہا امپلیکیشنز نکلتی ہیں, لیکن ایک موٹی بات یہ ہے جی کہ جو قسمیں ہیں, جھوٹی قسمیں کھانا, یہ منافقت کی علامت ہے. اس سے بچنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے جو شخص بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو. دوسرے نمبر پہ یہ ہے جی کہ اتنے غلیظ ترین شخص جو عبداللہ بن ابی جیسا شخص ہے, آپ دیکھیں کہ اس ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرے عام جو ہے نا برا بھلا نہیں کہا, اس کو شرمندہ نہیں کیا, اس کو چانس دی ہے. حالانکہ ان مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ صحابہ کرام نے کہا جی کہ ہمیں اجازت دیں, ہم اس کی گردن اڑا دیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے منع کر دیا. اب اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا یا ان کا جو طریقہ تھا, اس کے مقابلے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کیا طریقہ ہے. کیونکہ ہم تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا دوسرے بندے پہ کاٹا مار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی اس کو اڑا دو, زندگیوں سے نکال دو, ہمیں ان سے نفرت ہو گئی ہے اور ان کو قتل کر دو, ان کو یہ کر دو. تو ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں ہمیں اپنا جو ہے نا وہ طریقے پر غور کرنا ہوگا. یہ بہت بڑی اس کی امپلیکیشن ہے اس واقعے کی. اچھا جی, مال و اولاد جو ہمارا دوسرا مین ٹاپک ہے اس صورت کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارے میں رہنے والے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے جی. مال اور اولاد آپ کو پتہ ہے بہت بڑی آزمائشیں ہیں اس دنیا کے اندر, تو کہیں ہمیں وہ اللہ کی یاد یا اللہ کے احکامات سے ہمیں ڈی ٹریک نہ کر دیں. تو دوسرا یہ ہے جی کہ پھر ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ رزق جو ہے صدقہ خیرات کرنا ہے. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. تو یہ موت کے وقت تک جو ہے نا جی ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم اپنے جو مال ہیں وہ اللہ کے راستے میں ان کو یوٹیلائز کریں. اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب, کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سولے لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو مہلت نہیں دیتے. یہ سر ہمارا دوسرا جو تھا وہ چیپٹر اختتام پذیر ہوا سر. تو اب ہم چلتے ہیں جی ہمارا تھرڈ چیپٹر جو آج کا ہمارا لاسٹ سبجیکٹ ہے, اس کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ مجھے کنفرم کر دیجئے گا جی کہ یہ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے سورہ التغابن والی. کوئی بندہ آگے جی آگے. اچھا سر, بہت شکریہ جی. تو یہ سر 64 چیپٹر ہے اور یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے. اس کے 2 رکوع ہیں, 18 آیات ہیں. اور
اگر میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ اس کا ون آف دا مین ٹاپک جو ہے وہ آخرت ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ کوئی مائک انمیوٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرے جی۔ مدنی نہیں، دیکھیں جو ایمانیات کے جو ہے نا، جن صورتوں کے اندر بھی ایمانیات کے اوپر بات ہو رہی ہے عمران بھائی، تو وہ مکی صورتیں ہیں۔ آخرت ہو گئی، توحید ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہو گئی، ان کے اوپر جن صورتوں کے اندر بات ہو رہی ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ جہاں پہ احکامات کی بات ہوگی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ لیکن اب اس میں یہ والی جو صورت ہے، اس میں مزیدار بات یہی ہے کہ آیت نمبر 14 سے آنورڈ جو ہے نا کچھ آیات، اس میں احکامات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ والا پارٹ مدنی ہے۔ جو شروع والا سیکشن ہے وہ اس میں سارے کے سارے جو ہے نا وہ آخرت اور توحید اور ربوبیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن کی، تو وہ بڑا واضح ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مکی پارٹ ہے وہ والا۔ تغابن جو ہے نا، یوم التغامد کہتے ہیں جی ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، تو یہ قیامت کے دن کے لیے جو ہے نا یہاں پہ یوم التغابن کا لفظ استعمال کیا گیا اس صورت کے اندر۔ تو مین اس کے سبجیکٹس جو ہیں سر وہ دو ہی ہیں کہ توحید اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خالق ہیں، اس حوالے سے بات کی گئی ہے، اور آخرت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ دوسرا جو ہے جی آخرت کی بات کی ہے اللہ نے کہ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی، یعنی کہ قرآن پاک، روشنی قرآن پاک۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا، یہ یوم التغابن، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن، کہ کون کامیاب ہوا اور کون فیل ہو گیا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ سر یوم التغابن، یہ اس دن پتہ چل جائے گا جی کہ کون کس سمت میں جا رہا ہے، کون کامیاب ہوا اور کون فیل ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے سر اس میں 3-4 اور سبجیکٹس ہیں، ان کو ہم ٹچ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری آج کی پریزنٹیشن اختتام پذیر ہوتی ہے سر۔ کہ مصیبت کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بڑا ایک زبردست پارٹ ہے ہمارے زندگیوں کا، مصیبتیں ہر ایک پر آنی ہیں، تو اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کی ٹیکنیک اللہ نے بتائی ہے اس صورت کے اندر، کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ یہ تقدیر کی بات ہو گئی کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اللہ نے، اللہ کے اذن سے وہ مصیبت آتی ہے۔ پہلے تو اس بات پہ آپ ایمان لے آئیں کہ جو مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اب اس کا سلوشن کیا ہے جی؟ کہ اللہ پر ایمان لے آئیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ پر یہی اس بات پہ یقین لے آئیں تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، کہ آپ کے دل کو جو ہے نا وہ سکون مل جائے گا، ہدایت مل جائے گی، تسلی مل جائے گی، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی، اس چیز پہ جب ہم ایمان لے آئیں گے کہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا اور اس وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، اور پھر اللہ کے اوپر یقین کر کے آپ بیٹھ جائیں، صبر کریں، تو اللہ آپ کے دل کو سکون دے دے گا اور ہدایت دے دے گا جی۔ یہ مصیبتوں کو ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا۔ اچھا جی، یہ اب ہیومن نیچر ہے جی، کہ ہم جو ہے نا، کوئی جو دوست یار ہے نا، ویسے تو ہم ناچنے کودنے کے لیے، پارٹیاں کرنے کے لیے تو ہم بڑے تیار ہیں جی، ہم سوشل اینیمل ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے۔ لیکن وہی دوست یار جب آپ کو دین کی طرف بلائے گا اور آپ کو کوئی اچھی بات بتانے کی کوشش کرے گا،
تو وہ ہمیں ہمارے گلے سے جو ہے نا بڑی مشکل سے اترے گی. اب جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ ان کا جو مشرکین تھے ان کی یہ لاجک تھی. وہ یہ کہتے تھے جی کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تو ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہے اور دوسرا اس کا یونیورسل میننگ یہی ہے جی کہ انسان ہی جب دوسرے کو بات بتاتے ہیں نا کوئی کام کی تو اس کو لیتے ہوئے وہ ریلیکٹنس فیل کرتے ہیں. اچھا جی ہماری جو خاندان ہے, ہماری جو فیملی ہے اور جو مال اور دولت ہمیں ملی ہے, اس حوالے سے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہو. اب اس کا مطلب یہ ہے جی کہ اگر اولاد اور بیوی آپ کو اللہ کے راستے سے ڈی ٹریک کریں گے تو وہ آپ کے دشمن ہیں اور ان سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. کیونکہ اگر آپ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی رانگ راستے میں جاتے ہیں یا ان کی بات ایسی مانتے ہیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, اللہ کی کتاب کے خلاف ہے, تو پھر وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے اللہ نے کہا تھا, قرآن کے اندر ریفرنس دیا ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اگزامپل دی ہوئی ہے. تو وہ جو بھی شخص جو ہے, چاہے وہ آپ کی اولاد ہے, آپ کی بیوی ہے, وہ اگر اللہ کے راستے سے آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن میں سٹیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ ڈاکے مارنا شروع کر دیں یا آپ رشوتیں لینا شروع کر دیں, تو پھر وہ لازمی بات ہے کہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں, ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا. اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے. جب مطلب یہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں تو ان کو معاف کر دیں. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. تو اب یہ آزمائشوں کا پتہ چل گیا ہے جی, اس کا سلوشن بھی اللہ نے ساتھ بتا دیا جی کہ صدقہ خیرات کریں. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے. تو یہ کفر کی یا اپنے دلوں کے اندر جو منافقت ہے اس کی بیماری جس کے اندر پائی جائے گی, ان کے دلوں کے اندر تنگی پائی جائے گی. یہ سبجیکٹ ہم پیچھے ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے, حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے. تو یہ سر ہمارے ٹیک ہوم میسیجز یہی ہیں جی کہ موت کے وقت تک ہمارے پاس مہلت ہے. ہم جتنا ہے اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. باقی سر جو دولت ہے, اولاد ہے, آپ کا خاندان ہے, آپ کی بیویاں یا آزمائشیں ہیں, ہمیں اس سے جو ہے نا سوچ سمجھ کے اور ہوشیار رہنا ہوگا. جھوٹی قسمیں جو ہے نا یہ منافقت کی علامت ہے جی, اس پہ ذرا آپ ہوشیار رہیں. اور باقی مصیبت کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اللہ پر ایمان رکھیں اور یقین رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا جب یہ مصیبت آپ پر آئی ہے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. صدق اللہ العلی العظیم. جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی آپ لوگوں سے اور آپ کی ذات سے معافی چاہتا ہوں. آپ جو ہیں اپنے مائکس آپ انمیوٹ کر لیں پلیز, اور کوئی آپ کے کمنٹس ہیں, کویسچنز ہیں, میں اس کے لیے حاضر خدمت ہوں. جزاک اللہ وسیم بھائی. سر میں ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کروں گا کہ جو آپ نے کہا ہے ٹیک اوے ویسے ماشاءاللہ ویری ویری گڈ. اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل سوری ایک منٹ اس کا نا ہم جیسے سوری مجھے ایک کال آ رہی تھی تو سوری رانگ پلیس. تو اس میں صرف ہم یہ کریں کہ جو باطن ہے ہمارا اور جو ہمارا ظاہر ہے اور جو حقیقت ہے وہ ایگزیکٹلی ایک ہو, ہم اس پہ اپنی کوشش کریں. کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ہم دل سے اس کو بلیو نہیں کرتے, پر ہم دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وائس ورسا, اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی ایفرٹ کریں کیونکہ اس کے اندر وہ تھریڈز بھی کافی ملتے ہیں ان سورہ میں. جزاک اللہ سر. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ شاہد بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور کوئی کویسچن, کوئی کمنٹ سر, اس سے پہلے کہ ہم آج کا سیشن ختم کریں؟ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ جی بہت اچھا. بہت شکریہ وسیم بھائی. سر اللہ حافظ سر, السلام علیکم. بہت شکریہ سر سب کا جوائن کرنے کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی ٹائم پہ اگر آپ لوگوں نے کچھ پریزنٹ کرنا ہوا تو بتا دیجیے گا, ادروائز چھوٹی چھوٹی 2-3 صورتوں کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم